सिकंदर आज़म सिर्फ 20 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। 25 साल की उम्र में इसने ईरान को फतह कर लिया। अरस्तु ने उसे सिर्फ इल्म ही नहीं सिखाया बल्कि उसकी सोच को भी बहुत वुसअत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पॉडकास्ट विद इरफान सादिक में इरफान सादिक हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। ख़वातीन व हज़रात, आज के वीलॉग में मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ उसका आगाज़ एक दरबार से होता है। बादशाह दरबार लगा के बैठा हुआ है। दरबार में एक घोड़े को लाया जाता है जो बहुत अथरा है और किसी को अपनी कमर पर हाथ भी रखने नहीं दे रहा। वो घोड़ा इतना वहशी था कि दरबार के तमाम तजर्बाकार लोगों ने उसे काबू करने के लिए कोशिश की मगर तमाम नाकाम हो गए। इतने में बादशाह का 12 साल का बेटा आगे बढ़ता है और घोड़े की आंखों में आंखें डालकर देखता है। घोड़ा अपने ही साए से खौफ खाने लगता है। लड़का प्यार से उसकी गर्दन को थपथपाता है, कमर पर हाथ फेरता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बादशाह आगे बढ़कर अपने बेटे को कहता है कि मुझे लगता है कि तेरे लिए मेरी ये सल्तनत छोटी पड़ गई है। तू अपने लिए बहुत बड़ी सल्तनत बनाना। ये लड़का तारीख का सबसे बड़ा फातेह बनता है। दुनिया इस फातेह को अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म के नाम से पुकारती है। आज के वीलॉग में हम सिकंदर आज़म के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू में हम बताएंगे कि किस तरह से ये लड़का अपनी जहानत, बहादुरी, तदब्बुर और अपनी अक्लमंदी से उसने पूरी दुनिया को फतह करते हुए एक बहुत बड़ी सल्तनत का हुक्मरान बन गया और 32 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन गया। सिकंदर आज़म जब 13 साल का हुआ तो उसका वालिद उसे अजीम फ़लसफ़र अरस्तु के पास ले गया। अरस्तु ने उसे सिर्फ इल्म ही नहीं सिखाया बल्कि उसकी सोच को भी बहुत वुसअत दी। अरस्तु ने उसे जंगी तरबियत, मंतक, तिब और साइंस का इल्म दिया। एक दिन अरस्तु ने सिकंदर आज़म से कहा कि दुनिया एक नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो इस नक्शे पर अपने नक्श छोड़ने के काबिल हो। तुम ज़मीन की लकीरें बदल सकते हो अगर तुम अपनी सोच को हथियार बना लो। ये बातें शोले की तरह सिकंदर आज़म के दिमाग में जल उठी, जिससे उसकी आंखों की चमक पहले से बढ़ गई। उस लम्हे उसको यकीन हो गया कि वो दुनिया फतह कर लेगा। उसको ये लगन लग गई कि उसने जीतना है। वो एशिया, अफ्रीका और उन सब ज़मीनों का बादशाह बनना चाहता था जिसका जिक्र उसने सुन रखा था और उन सब ज़मीनों का भी जो उसकी नज़रों से उजल थी। अरस्तु का ख्याल था कि ये लड़का ना सिर्फ ज़मीनें फतह करेगा बल्कि लोगों के दिलों पर भी हुक्मरानी करेगा। इन्हीं दिनों सिकंदर आज़म का बाप फिलिप का कत्ल हो गया। तारीख दानों का ख्याल है कि ये एक ज़ाती दुश्मनी थी क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसे सिकंदर की माँ ने कत्ल करवा दिया था क्योंकि उसने दूसरी औरत से शादी कर ली थी जिसका सिकंदर की माँ को रंज था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि सिकंदर के अलावा सल्तनत का कोई और वारिस पैदा हो। जिस रात फिलिप का खून बहा, सिकंदर आज़म एक शहजादे से शहंशाह बन गया।
مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہیں تھا۔ اس کے دربار میں اس کے کئی دشمن تھے اور یونان کے بازاروں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ ایک بچہ حکمران بن گیا۔ اس موقع پر خدشہ تھا کہ کہیں سلطنت کی بنیادیں نہ ہل جائیں، کیونکہ ہر طرف بغاوتیں پھوٹ رہی تھیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بچہ زیادہ دیر نہیں نکالے گا، مگر سکندر اعظم نے کمال مہارت سے اندرونی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور سلطنت کو مستحکم کر دیا۔ اس کے ساتھ ارد گرد کی ریاستوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سکندر نے مشرق کی طرف قدم بڑھایا، جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں کئی چھوٹی بڑی ریاستیں آئیں جسے اس نے یا تو فتح کر لیا یا ان کو اپنے تابع بنا لیا۔ اس کا سب سے بڑا مقابلہ ایران کے بادشاہ ڈیری سے تھا۔ اس کی فوج لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل تھی، مال و دولت اور ایک وسیع سلطنت کا وہ مالک تھا۔ سکندر کے پاس 40,000 منتخب سپاہی تھے اور ایک ناقابل شکست عزم تھا۔ پہلی بڑی ٹکر ایسس کا مقام پر ہوئی۔ سکندر نے ڈیری کے خلاف چالاکی سے منصوبے بنائے۔ اس نے دشمن کی صفوں میں خلل ڈالنے کے لیے اپنے گھوڑ سوار فوج کا استعمال کیا اور جنگ کو ڈیری کی فوج کے اندر تک لے آیا۔ جنگ سے خوف زدہ ہو کر ڈیری بھاگ گیا۔ اس کا خاندان سکندر کے قبضے میں آ گیا۔ اس کی ماں، بیوی اور 2 بیٹیاں گرفتار ہو گئیں۔ ان کے ساتھ سکندر اعظم نے بہت عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے ڈیری کی ماں کو کہا کہ میں تمہیں دشمن کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کی حیثیت سے عزت دوں گا۔ اس اقدام نے سکندر کے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا۔ ڈیری اپنی شکست کے بعد دوبارہ فوج کو جمع کرنے لگا۔ اس نے سکندر کو خط بھیجا کہ مغرب کے علاقے تم لے لو اور مشرق کے سارے علاقے میرے پاس رہنے دو۔ سکندر نے انکار کر دیا، بولا ایک سورج کے نیچے 2 سلطنتیں نہیں رہ سکتی۔ اگلی جنگ گوگا بیلا کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں بھی ڈیری کی فوج کی تعداد سکندر کی فوج سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر سکندر کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور سپاہیوں کی وفاداری نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ڈیری دوسری بار جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے سرداروں نے اسے قتل کر دیا تاکہ فتح کے بعد سکندر سے معافی مانگی جا سکے۔ جب سکندر کو پتہ چلا تو اس نے ڈیری کے قاتلوں کو سزائیں دیں اور اسے شاہی اعزازات کے ساتھ دفن کیا۔ اب وہ ایران کی عظیم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ایران کی فتح کے بعد سکندر اعظم کا نام پوری دنیا میں گونجنے لگا۔ اس کا نام طاقت کی علامت بن گیا۔ ایران فتح کرنے کے بعد سکندر کی نظریں اب مصر کی جانب تھیں۔ مصر ایک ایسی ریاست تھی جو صدیوں سے ایرانیوں کے اعتاب کا شکار تھی۔ جب سکندر اعظم کی فوج دریائے نیل کے کنارے پہنچی تو ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ مصریوں نے سکندر اعظم کو نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ مذہبی رہنماؤں نے سکندر اعظم کو فرعون کا مقدس خطاب دیا، جو اس وقت مصر کی حکومت کا حکومتی عہدہ تھا۔ دوستو، مصر میں سکندر اعظم نے ایک فاتح کی حیثیت سے حکمرانی نہیں کی، بلکہ ایک عظیم منصوبے کو بھی عملی جامہ پہنایا۔ نیل کے دہانے پر اس نے اسکندریہ کے نام سے ایک شہر بسایا۔ اس شہر کا نقشہ سکندر اعظم نے خود بنایا تھا۔ اس شہر میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ تعمیر کیا گیا اور ایک عظیم روشن مینار بھی بنایا گیا۔ اسکندریہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ مشرق اور مغرب کے ملاپ کا ایک خواب تھا۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ موجودہ پاکستان اور بھارت کی سرزمین تک آ پہنچا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں کے بیچوں بیچ کئی قومیں آباد تھیں۔ سکندر کے لیے یہ زمین اجنبی تھی، نہ وہ موسم سے مانوس تھا،
نہ زمین سے اور نہ چلاک دشمن کی حکمت عملی سے، مگر اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، دنیا کے آخری کنارے تک اپنی سلطنت کو وسعت دینی ہے۔ اس علاقے میں اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا۔ وہ ایک تجربہ کار حکمران تھا جس کے پاس طاقتور ہاتھیوں کی فوج تھی۔ اس کی رعایا اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ راجہ پورس نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سکندر کی فوج نے پہلے اس نوعیت کی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ زمین ہاتھیوں سے دہل رہی تھی اور راجہ پورس کے ساتھی بڑی جرأت سے لڑ رہے تھے، مگر سکندر ہر مشکل کو آسانی میں بدلنا جانتا تھا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے پہلے ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، پھر گھوڑ سوار دستوں کو اطراف سے حملہ کرنے کا کہا۔ سکندر خود صف اول میں لڑ رہا تھا، ایک لمحے کو بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ سپاہیوں نے جب اسے لڑتے دیکھا تو ان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ سخت اور طویل جنگ کے بعد بالآخر سکندر اعظم نے راجہ پورس کو شکست دے دی۔ راجہ پورس کو زخمی حالت میں سکندر اعظم کے پاس لایا گیا۔ سکندر نے اس سے سوال کیا، تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ راجہ پورس نے کہا، جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سکندر اعظم اس کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ سکندر اعظم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف جنگ ہی نہیں جیتنی بلکہ دلوں کو فتح بھی کرنا ہے۔ سکندر نے اسے سلطنت واپس کر دی اور اسے اپنا خلیف بنا لیا۔ یہ سکندر اعظم کی شخصیت کا وہ پہلو تھا جو اسے نہ صرف جنگجو بناتا تھا بلکہ اسے ایک عظیم فاتح بھی بناتا ہے۔ اس طرح سے سکندر اعظم نے اپنی وسیع سلطنت قائم کر لی جو تاریخ میں کسی نے اس سے پہلے نہیں کی تھی۔ اس کے زیر اثر یورپ، یونان، ایشیائی کوچک، موجودہ ترک، مصر، میسوپوٹیمیا کے زرخیز زمینیں، ایران کی عظیم سلطنت، افغانستان کے دشوار گزار پہاڑ، قبائلی علاقے اور برصغیر کے کئی دیگر علاقے بھی شامل تھے۔ وہ دنیا کے نقشے پہ ناقابل یقین نقش بنا چکا تھا، مگر برسوں کی جنگوں، اجنبی علاقوں کی سکونت اور اپنوں کی یاد نے اس کی فوج کو تھکا دیا۔ اس نے دریائے گنگا کی اور بڑھنے کا عزم ظاہر کیا تو اس کے سپاہیوں نے انکار کر دیا۔ سکندر نے انہیں سمجھایا کہ ہم آدھی دنیا فتح کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، مگر اس کی فوج نہ مانی۔ اس کی فوج کی آنکھوں میں فتح کی چمک نہیں تھی بلکہ اپنوں سے ملنے کی خواہش تھی۔ سکندر اعظم نے اپنی فوج کا یہ فیصلہ دل سے قبول کیا۔ اس نے افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے شادیاں کی۔ اس نے یہ کام سلطنتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی میں 1% سکندر اعظم کا DNA موجود ہے۔ آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد واپسی پر وہ بابل کے مقام پر جو اب ایران کا حصہ ہے ایک پرسرار بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صرف 32 برس کی عمر میں ایک پرسرار بخار نے دنیا کے سب سے عظیم فاتح کی جان لے لی اور وہ اپنے آبائی ملک جانے سے پہلے اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ 12 برس کے عرصے میں وہ ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے گیا جو رہتی دنیا تک اس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ وہ صرف جنگ کا ہی نہیں بلکہ فہم و فراست کا بھی فاتح تھا۔ دوستو، اگر آپ ادب سے اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ ہے۔